पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना पेंडेमिक के हवाले से पाकिस्तान में ख़तरे की घंटी बजा दी है और इस हवाले से जो बात उन्होंने की वो कहा कि ख़तरा ये है कि अब ये वबा बढ़ेगी और जुलाई तक ये पे जा सकती है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए नाज़रीन देखते हैं। कि ये आने वाले दिनों में बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब अमवात पाकिस्तान में बढ़ेंगी। ये सारी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस का आप अगर देखें तो वो एक ऐसे जाती है कि पहले एक ऊपर जाती है और फिर वायरस नीचे आनी शुरू हो जाती है, यानी जो इन्फेक्शंस हैं वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। हमारी इस वक्त वायरस में जो मैं बार बार कह बैठा हूँ, हमारी अभी ऊपर जा रही है। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुना और वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम SOPs फॉलो करे और इस हवाले से जो NCOC ने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है, डिफरेंट जगह जहाँ भी SOP की वायलेशन हो रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर SOP फॉलो ना हुए तो उसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। और आज की अगर हम तादाद देखें तो जो कोरोना केसेस के पाकिस्तान में नंबर्स हैं वो तकरीबन 1,20,000 हो गए हैं और जो पाकिस्तानी इस सारे मामले में अब तक लुकमा अजल बन चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 2400। जी हाँ, 2400 पाकिस्तानी। मैंने NCOC से मुतअद्दिद बार पूछा कि जनाब इनके नाम जो पाकिस्तानी डेली लुकमा अजल बन जाते हैं, जान की बाजी हार जाते हैं, उनके नाम तो प्लीज़ शेयर कर लें। अब वो नाम अभी तक कलेक्शन के मैकेनिज़्म में हैं, अभी तक वो अपडेट मैंने जब भी कहा उन्होंने कहा जी आज शाम को मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे। आज दूसरा हफ्ता भी गुजर गया जब मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ। लेकिन जब हमने ये सवाल उठाया था तो उसके बाद असद उमर साहब ने मीडिया से बात करते हुए बिल्कुल ये बात की थी कि ये कोल्ड स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके पीछे एक एक ख़ानदान है, पूरी फैमिली है जो मुतासिर होती है और ये 2400 पाकिस्तानी थे। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त, पॉलिसी इस पे डिबेट काफ़ी सारी होती है जो हम करते भी आए हैं, लेकिन इसका मईशत पे भी असर होता है। और आज पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने इकनॉमिक सर्वे भी बाकायदा तौर पे सामने आया, कल बजट की प्रेजेंटेशन है, उस हवाले से भी तैयारियाँ हैं। मईशत पे भी इसका सारा असर हो रहा है जिसका हवाला वज़ीर आज़म ने भी दिया। और ये काफ़ी टफ चॉइसेस हैं जो वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे, ज़िंदगी की और मईशत की। मईशत अगर ख़राब होती है तो उस वजह से ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। हुकूमत ना सिर्फ इस फ्रंट पे लड़ रही है बल्कि दीगर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मसलन जो शुगर इंक्वायरी कमीशन था उसकी रिपोर्ट सामने आई और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और दीगर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी और उस रिट पे आज उनको 10 दिन का स्टे ऑर्डर मिल गया है। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ऑर्डर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी। उन्होंने वफाकी हुकूमत को और शुगर मिल्स को कहा कि जी ये स्टे ऑर्डर अगले 10 दिन तक है, लेकिन अगले 10 दिन में आप ये इंश्योर करें कि जो एंड कंज्यूमर है, जो मजदूर है, जो आम आदमी है, उसे चीनी 70 रुपए फी किलो मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। और वफाकी हुकूमत इस हवाले से सूबों से भी बात करे। तो अब कल से इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबों को क्या कन्वे करती है और किस तरह से ये प्राइस कंट्रोल होती है, अगले 10 दिन में क्या 70 रुपए पे चीनी बिकेगी या नहीं बिकेगी, इसको हम भी यकीनन मॉनिटर करेंगे। और हुकूमत की जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट करती हैं ये ऑर्डर अक्रॉस पाकिस्तान, उस पर भी यकीनन एक नज़र रखेंगे। ना सिर्फ ये शुगर का एक मसला हुआ इस हवाले से जो रिपोर्ट आई और उसके बाद ये चैलेंजेस, एक गंदम का स्कैंडल आपको नाज़रीन याद होगा, वो भी हुआ था और वज़ीर आज़म ने उसका भी नोटिस लिया। और अब सूरत हाल ये है कि उस गंदम क्राइसिस में जिन लोगों को ब्लेम किया गया उसमें डिसीजन मेकर जो थे ऑफिशियल्स थे, लेकिन आज की तारीख तक हमें पता नहीं लगा कि वो कौन से अफसरान थे या पॉलिसी डिसीजन मेकर्स थे जिनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। हाँ, अलबत्ता वज़ीर आज़म की तमाम तर नेक नियति के बावजूद कि अवाम को सस्ता आटा मिले, गंदम मिले, रोटी मिले, गंदम की कीमतें भी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई। अब ये पता नहीं अजीब किस्म का काम होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल की कीमत मैंने एशिया में सबसे कम कर दी और हुआ ये कि पाकिस्तानी कौम को पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं मिली, लंबी लंबी कतारें। और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया और जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आई जस्टिस कैसर रशीद साहब की, उन्होंने आटा, गंदम, चीनी, उन सारों का भी जिक्र किया, पेट्रोल का, और यह हुकूमत को बावर करवाया कि आपने आम आदमी को रिलीफ देना है। तो आम आदमी को रिलीफ ये कैसे मिलेगा? क्या ये पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि लिए जाते हैं और उसके बाद इस तरह के डिसीजंस होते हैं जिससे सबके लिए रास्ता खुल जाता है कि जनाब आओ
مال بناؤ، لیکن عوام کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ انہی معاملات پہ ناظرین نہ صرف یہ مجھے ایک اور رپورٹ بنی تھی، کافی انٹرسٹنگ ہے رپورٹ آن دا پاور سیکٹر IPPs کی۔ اس حوالے سے حکومت نے ایک نیگوسیشن کمیٹی بنائی، اس کے بعد وہ کمیٹی چینج ہوئی اور دوسری کمیٹی بنی اور اس پہ بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ابھی۔ بہرحال اس پہ جب چیزیں فائنل ہوگی تو اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن بجلی کے بل ابھی تک کیا کم ہوئے، یہ ایک سوال ہے جو عام آدمی سے پرٹین کرتا ہے۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے توانائی انرجی عمر ایوب صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تیل کی قیمتیں اور اویلیبلٹی آپ نے کم کی، آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہلے ہوتا تھا جی رات 12 بجے سے قیمتیں بڑھیں گی تو 12:01 پہ قیمتیں بڑھتی تھیں اور کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اب پچھلے 15-20 دن مہینے سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور مارکیٹ سے تیل غائب ہو گیا۔ بہت اچھا سوال ہے ارشد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات یہ آپ نے جو بات ابھی کی ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب نے کس چیز کا علم اٹھایا ہوا ہے کہ جو ہمارے مافیاز ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، اس کے خلاف ہمارا جہاد ہے۔ آج بھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں میں خود پیش ہوا، جسٹس صاحب کا کل حکم آیا اور میں خود وہاں پہ گیا اور ہمارے فیڈرل سیکریٹری صاحب گئے، انہوں نے بات کی اور ہم لوگ یہ ایکشنز آن دا گراؤنڈ لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیٹرول کی قیمت ہم نے گرائی ہے ہسٹورک لو پہ، اس کی تکلیف کس کو ہوئی؟ چند عناصر کمپنیز جو ہیں جو آپ کی کارٹلائزیشن کارٹلز بناتی ہیں، منافع خوری کرتی ہیں، اور ان کو ہم نے انرتھ کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مختلف ذرائع مختلف جگہوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تیل کی امپورٹ بند کر دی۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت مارچ میں سندھ نے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، اس وقت آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً 57% ڈراپ ہو گئی تھی ایک دم، اور ہماری لوکل ریفائنریز پہ بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ وہ یا بند ہو جاتی تو آپ کی پیچھے گیس کی فیلڈز جو ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور کہیں پرماننٹلی بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، اسی سے ہمارا مختلف دفاعی ضروریات بھی ایندھن کی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے صرف 1 مہینے کے لیے امپورٹس کرٹیل کی، ایندھن کی۔ آپ نے 1 مہینے کے لیے امپورٹس کرٹیل کی بند کی اور پھر 24 اپریل کو کس ٹائم پہ بند کی جب انٹرنیشنلی سب سے لویسٹ پرائس پہ تھی؟ تقریباً یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑی کیونکہ ہمیں مختلف جگہوں سے یہ آنے شروع ہوئے خطوط، اور پھر آرمی اور ایئر فورس اور دفاعی اداروں نے بھی ہمیں لکھا کہ جی ہمیں یہ ہمیں یہ ادارے ریفائنریز چاہیے اپنی ڈیفنس پروڈکشن کے لیے، اس لیے ہم نے کرٹیل کیا اپنے اوور آل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس وقت بھی ہم نے اپنی ریفائنریز کو اس لیے کیا کیونکہ پیچھے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہماری گیس فیلڈز اور آئل فیلڈز بند ہو جاتی تو اس کو پھر ری سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا، کئی 6 مہینے لگتے اور کئی پرماننٹلی بند ہوتی۔ ایک چیز، دوسری اہم چیز یہ کہ 24 اپریل کو یہ امبارگو جو ہے یا یہ کرٹیلمنٹ لفٹ ہو گئی، پر اس کے دوران بھی میرے پاس ایگزیکٹ ہے جب ہمارا یہ لگا بھی ہوا تھا، جو کرٹیلمنٹ لگی بھی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے کارگوز امپورٹ جو تھے وہ ہو رہے تھے، اور اس پہ 2 کارگوز کروڈ آئل کے خام تیل کے آئے تھے 1,30,000 ٹن کے، اور 6 کارگوز تقریباً 1,70,000 کے مختلف کارگوز مختلف کمپنیز کے وہ آئے تھے۔ کن کمپنیز کے آئے تھے، نام بتا سکتے ہیں آپ؟ نام اس پہ HPL بھی ہے، SPI شیل ہے، آپ کا PSO ہیں، مختلف کمپنیز ہیں اس میں 4 مطلب تقریباً ان کے مختلف کارگوز جو ہیں گیسولین کے، موٹر گیس کے، ان کے آئے تھے، پیٹرول کے مختلف کمپنیز کی۔ میں آپ سے لسٹ بھی شیئر کر سکتا ہوں، اس میں یہ کوئی چھپی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 25 مارچ کا خط ہے یہ 24 کو، اور میں آپ کو منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن ڈائریکٹر جنرل آئل کا جو خط ہے جس میں کہا گیا کہ اپریل 2020 آنورڈز آپ ان امپورٹس بند کر دیں، اس کے بعد 30 مارچ کا ایک اور خط آیا جس میں یہ ری ایمفسائز کیا گیا کہ اپنے جو پلانڈ آرڈرز ہیں، کارگوز ہیں، وہ آپ بند کر دیں۔ بالکل، اس وقت 21 دن کا سٹاک تمام جگہ پہ موجود تھا، مختلف یہ مطلب ریکارڈ سے دیکھنا پڑے گا، پر مختلف لوگوں کے مختلف سٹاک تھے۔ ایک میں سر ریکارڈ میں نے جو چیک کیا ہے اور جو آگرہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 دن کا سٹاک نہیں تھا، اور ابھی جو آپ چارٹ شیٹ کر رہے ہیں مختلف آئل کمپنیز کو وہ اسی بات پہ کر رہے ہیں، اور اس پہ جو PSO کا لیٹر ہے وہ جو انوینٹری دے رہے ہیں، کسی کے پاس 6 دن کا سٹاک ہے، کسی کے پاس 7 دن کا ہے،
کسی کے پاس 4 دن کا، کسی کے پاس 9 دن کا، 2 مئی کی. یہ 2 مئی کا جو آپ لیٹر دیکھیں، 2 مئی کا میرے پاس بھی ہے. اس پہ ایک دیکھیں، آپ ہمارے پروگرام بڑے غور سے دیکھتے رہیں. ہائی سپیڈ ڈیزل کا آپ دیکھ لیں، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے یہ اس وقت آپ کے پی ایس او نے لکھا تھا. اس کی وجہ، بنیادی وجہ تھی کہ جو ڈیزل کی سپلائیز تھیں، جو دوسری کمپنیز تھیں وہ ڈیزل جو ہے وہ امپورٹ کر رہی تھیں. پی ایس او کہہ رہا تھا کہ ڈیزل جو ہے ان کو آپ کریں کہ پیٹرول جو ہے یہ امپورٹ نہ ہونے، پیٹرول کی سپلائیز یا ان کی شپس جو لگتی ہیں وہ ان کو نہ اٹھانے دیں جب تک یہ لوکل ریفائنری سے ڈیزل نہ اٹھائیں. آپ نے اس 2 مئی کے خط کا ذکر کیا، اس کا پیراگراف 2 کا آپ پہلی لائن ذرا پڑھ لیں. اس میں وہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس انکلوڈنگ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں. نہیں، صرف ڈیزل کی. اس کا آپ ڈیٹیل میں لکھیں. uplifting products from local refineries and not maintaining adequate days cover of products, particularly high speed diesel. یہ خط جو ہے یہ پی ایس او لکھ رہا ہے آن ڈیزل. آپ اس کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں. یہ کانٹیکسٹ، یہ سارے کا سارا یہاں پہ ڈیز کور جو ہے یہ ڈیزل کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہارویسٹنگ ڈیزل 21 دن کا وہ بھی نہیں رکھنا ہوتا. نہیں رکھنا ہوتا ہے وہ سیپریٹ چیز ہے، اس میں بھی ہم آتے ہیں. اتنا کم کیسے ہو گیا یہ ڈیزل ان ساری کمپنی؟ یہ مختلف ایریاز پہ تھا، کیونکہ یہاں پہ بائیکو کا 9 دن، گو کا 4 دن، ایچ پی ایل کا چلیں صحیح ہے، اٹک پیٹرولیم 7 دن، ٹوٹل 7 دن، شیل 6 دن. یہ ان کے اوپر آپ جو دفاعی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو چاہیے تھا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اسٹریٹجک ریزروز، یہاں ایل او سی پہ ہماری سچویشن بنی ہوئی ہے، انڈیا کی موبلائزیشن راجستھان میں ہوئی ہے، اور 21 دن کا ہمارے پاس ڈیزل بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو زیادہ بڑا سیریس ایشو نہیں ہے سر. وہ سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ کے کمرشل یوز کے لیے یہ جو رکھنے پڑتے ہیں یہ مختلف کمپنیز کے ہیں. اور یہ پی ایس او آپ کا دے رہا تھا اونلی آن ڈیزل، موٹر گیس آپ کے پیٹرول کے حوالے سے بات نہیں ہے. تو جو میڈیا میں بات چل رہی تھی کہ جی یہ شیل نے اپنا پی ایس او نے خط لکھا تھا پیٹرول کے بارے میں، ویسی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ بھی آ جائیں. جو میڈیا میں بات چل رہی تھی اور شاید ہمیں نے یہ بات کی تھی، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ اخبارات نے یقیناً رپورٹ کیا ہے، چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ نہیں، موٹر گیسولین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کروڈ آئل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پی او ایل کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے اپنے خطوط ہیں منسٹریز کے 25 اور 30 تاریخ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس بھی ہے، میرے پاس ہے. اس میں اسپیسیفکلی یہ بات ہو رہی ہے منسٹر صاحب. آپ کے پاس ہائی سپیڈ، پہلے پی ایس او لیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے بارے میں بات کی، آپ نے کہا پیٹرول نہیں. یہ پیٹرول کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل، اور اس پہ یہ آپ کے میرے خیال منسٹر صاحب نے کسی نے بتایا ہوگا پی ایم کو کہ یہ پیٹرول ہے، پھر اس پہ اعظم خان نے کریکٹ کیا تھا کہ یہ ڈیزل سے پرٹیننگ ہے. جو آپ لوگوں سے جب سوال جواب ہوئے تھے تو اس پہ یہ صرف ڈیزل کے ساتھ پرٹین کرتا ہے. اور اس پہ لکھا ہوا ہے، پی ایس او بار بار کہہ رہا ہے جناب کہ اس پہ آپ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم نے ساری پڑھ دی تھی، یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں پی ایس او 25 اور 30 مارچ کے لیٹر پہ. ابھی 25 اور 30 مارچ کے لیٹر پہ آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ 24 بلکہ آپ 24 اپریل کا لیٹر یہ تو بعد میں آتا ہے نا جب آپ نے امپورٹ سے اٹھا لیا. جی ہم 25 کے لیٹر پہ بات کر لیتے ہیں. کیا اس تاریخ کو 25 مارچ کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کانٹیکسٹ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. سندھ کا لاک ڈاؤن شروع ہے، اس سے پہلے یہ اٹک ریفائنری کا بھی ہے. یہاں پہ اٹک ریفائنری ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب ہم لوگوں کے پاس اتنا سٹاک ہو چکا ہے، مہربانی کریں ہماری ریفائنریز ہمیں اور جگہ نہیں ہے ہم لوگ سٹور کریں. فیولز میں، ڈیزل میں، باقی اٹک نے کہہ دیا، باقی کمپنیز نے بھی باقی نے بھی، ہر ایک کمپنی جو ہماری نارتھ کی ریفائنری ہے اور اٹک کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے. ریفائنری ہے نا، ریفائنری ہے اٹک کے، اٹک ریفائنری جو اٹک پیٹرول کے ساتھ ہے اور ان کا پاور پلانٹ بھی ہے غالباً. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں، آپ کے پیٹرول میں بھی آگئے، ریفائنری میں بھی آگئے، آئی پی پیز میں بھی آگئے. اور ان کی ریفائنری جو ہے وہ بالکل میکسیمم پہ تھی. ان کو ان کے 3 یونٹ ہیں، ان کا چھوٹا یونٹ آپریشنل تھا. اور پھر دفاعی صورتحال کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر امپورٹس روکی تھی. ریفائنریز بچانے کے لیے آپ نے پیٹرول کی ہم نے لوکل ریفائنریز کی آؤٹ پٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ بند ہوتی تو آپ کی گیس اور آئل کے جو فیلڈز ہیں وہ بھی بند ہوتے. اور وہ مارکیٹ سے پیٹرول کیسے غائب ہوا پھر؟ کیونکہ میرے پاس ابھی آپ کو ریسنٹلی جو لیٹر لکھا گیا ہے جس کی کاپی ہمارے پاس بھی پہنچ گئی ہے، اس کے پیراگراف 25 میں 5 میں یہ لیٹر 10 جون کا ہے، بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. آج 11 ہے، یہ 10، یہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. سر آج 11 تاریخ ہو گئی ہے. جی میرے پاس نہیں پہنچا ابھی تک. آپ کی میل میں ہوگا کہ آپ کے پاس آئی پی پی رپورٹ بھی آپ کے پاس آئی تھی نا، اور ساتھ ہی ہمارے پاس بھی آ گئی. یہ 10 تاریخ کو نکلا تھا.
تو آج جو ہے کم از کم میرے دفتر میں آج سر میرے پاس انرجی منسٹری سے آیا, آپ چیک کر لیں, آنریبل ندیم بابر صاحب ہیں, عمر ایوب خان ہیں, اسد حیات الدین ہے. آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں, نہیں تو آپ اگر خود پڑھنا چاہیں تو پیراگراف 5 پڑھیں, کیونکہ آپ 25 کے لیٹر پہ بات کر رہے ہیں. یہ بات آگئی, یہ پھر وہی بات کریں کہ 25 لیٹر پہ ساری امپورٹس کینسل ہو گئی, وہ میں نے آپ کو ٹھیک ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں سر؟ This was during the time when petroleum products were trading at the lowest in the international markets. As a result of flana cargoes was allowed at go, which was discharged during the month, letter attached. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ آپ کی شپس اس کے دوران آئی ہیں, آپ کے پاس یہ شپس, یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ 1 منٹ کا کام ہے. آپ اپنے ARY کے رپورٹروں کو بتائیں گے, جا کے وہ کراچی کسٹم سے وہ چیک کر لے گا کہ یہ کارگوز, میں شپ آپ کی آسانی کے لیے جہازوں کے نام بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ کلیئر ہے, یہ بھی کیس جو ہے, یہ بھی پوائنٹ جو ہے یہ کل ہو گیا. اس کی کوئی تو یہ کمپنی کیوں لکھ رہی ہے, اور آپ ہی کے لیٹرز کے منسٹری خود فیصلے کرتی ہے امپورٹ بند کرنے کا, جس میں کینسلیشن آف آرڈرز اگینسٹ پینڈ کارگوز آف 65,000 میٹرک ٹنز, اور اس کے بعد یہ کرائسس ہو جاتا ہے. انہوں نے یہی لکھا ہے نا, انہوں نے یہ لکھا ہے, پر میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تناظر تھا. آپ کا سندھ نے پہلے لاک ڈاؤن کیا, آپ کی ڈیمانڈ ڈیزل اور پیٹرول کی نیچے گئی, تقریباً 24-25 تاریخ سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی سلو ڈاؤن ہوا, اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کی بالکل نیچے گئی. اور وہ میں تناظر آگے لے کے, آپ کا ریفائنریز کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہوئی, آپ کی فیلڈز کی آؤٹ پٹ مطلب کرٹیل ہوئی. ہماری ڈیفنس سروسز نے کہا جی کہ آپ کو ہمیں یہ چیزیں چاہیے اسٹریٹجک ریزروز کے لیے. ہم نے امپورٹ جو ہے, ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں, ہم نے لیٹر لکھا اور ہم نے لوکل ریفائنریز کو بھی کہا کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس بھی بند کریں, اور آپ لوکل جو ہے, آپ کو لوکل جو OMCs ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ امپورٹ جو ہیں اس کو کرٹیل کریں. اس میں جو ضروری سٹاک تھا وہ آتا رہا کہ ہم لوگوں کے پاس سٹاک رہے, اور جس وقت ہم نے محسوس کیا کہ ابھی ہمیں چاہیے تو اپریل 24-25 کے بعد وہ بھی لفٹ ہو گیا. اور اس کے بعد آلموسٹ آفٹر منتھ 25 مارچ سے لے کے 24 اپریل ایک مہینہ بین انفورس رہا. پر اس کے دوران ہمارے 1,30,000 ٹن خام تیل آیا ریفائنریز کے لیے, اور 1,70,000 ٹن پیٹرول کا ہے وہ آیا. کس نے کیا تھا, یہ آپ کا فیصلہ تھا یا SAPM کا فیصلہ تھا؟ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے, آپریشنل لیول پہ وہ دیکھتے ہیں. اس پہ ہم لوگ, اس کا ریسپانسبل کون ہوگا سر؟ اس کے ریسپانسبل ہمارے DG آئل اور ہمارے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ باقاعدہ آئل کمپنیز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کی کیا سچویشن ہے, اور اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ DG آئل دیکھتے ہیں, اب یہ سینئر ایگزیکٹو. ایک منٹ میں بات کر لوں جی. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جس وقت ایک قسم کا یہ لفٹ امپورٹ کرنے کی اجازت, کیا اس کا بین لفٹ ہوا, اس کے بعد ہمارے یہ جتنے جہاز ہیں یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, آپ کے ناظرین کے لیے دیکھ سکتے ہیں. شارٹیج کیسے ہوگی سر؟ شارٹیج اس لیے ہوئی ارشد صاحب کیونکہ جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا, ایک مافیا ہے, انہوں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے سر. اب بات کرتے ہیں مافیاز کی, اور اس میں سوال جو ہے بڑا لنک ہو رہا ہے کہ پوری انڈسٹری کو آپ مافیا کہتے ہیں, لیکن جب آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو ڈیسیژنز آپ کا DG آئل لے رہا ہے, ویک رپورٹ میں لیتے ہیں, آفیشل لے رہے ہیں, چینی پہ آپ کی کابینہ لے رہی ہے فیصلے. میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جس وقت یہ آپ کا ڈیسیژن پرائس لوئرنگ کا لیا گیا تھا, تو چند عناصر, سارے نہیں, چند عناصر کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ مل کے انہوں نے کہا کہ پرائس آف پیٹرول جو ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ ہم لوگوں سے پیسہ نہیں ہوگا. اچھا, پھر اس میں کیا کیا, ہم نے ریٹس بھی کی ہیں, اچھا ریٹس پہ بھی ایک بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے جو مجھے انڈسٹری انفارمیشن آئی ہے. میں بات مکمل کر لوں, ایک مکمل کر لوں, پھر آپ ضرور پوچھے گا. پھر جناب والا ہم نے 3 جون سے ہم لوگ ان ٹچ ہیں, ہم نے اوگرا کو بھی بتایا ہے, وہ ان کی لوگ ہو گیا نا سر. اب تو فائلوں کا اب تو پیٹ بھرا جا رہا ہے نا. 28 مئی کے بعد سے لیٹر بازی اتنی شروع ہوئی, منسٹری کے لیٹرز آن ریکارڈ آ گئے, اوگرا کے آ گئے. ہم نے لیٹر, یہ بات نہیں ہے, یہ تو شارٹیجز اس کی بات شروع ہوئی. FIR آ گئی, 8 جون کو کمیٹی بن گئی, FIR ہو گئی. اس سے پہلے بھی ارشد صاحب ہم لوگ 28 مئی سے پہلے کے ایکشن پہ بات کرتے ہیں. 28 مئی تک پیٹرول کی کوئی قلت نہیں تھی. 28 مئی سے پہلے لیٹرز آنے شروع ہو گئے تھے آپ کی منسٹری کو کہ یہ پر قلت اس وقت نہیں تھی. قلت ہونے والی ہے. 28 مئی کی ECC میٹنگ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایشو اٹھا اور آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ ہوا, اور 28 کے بعد کاغذی کارروائی. اس پر سر بات کرتے ہیں. ایک وقت ناظرین دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پاس وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب صاحب موجود ہیں. تیل کی قیمتوں میں انٹرنیشنلی اتنی کمی آئی تو
تو اس کا ریلیف عوام تک کیسے پہنچے گا؟ اس سے ساتھ لنکڈ ایشوز ہیں بجلی، کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، کیا گیس کی قیمتیں جو کہ برنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے کیا اس میں کمی ہوئی، یہ سوالات بھی کریں گے، لیکن گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم بریک پہ گئے۔ بالکل، بہت شکریہ ارشد صاحب۔ اچھا، ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ تیل کے حوالے سے اس وقت بھی آپ نے کہا شارٹیج، اس وقت بھی آپ ابھی یہ غور سے سنیے گا اور آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی، ہماری جون 2020 کی ڈیمانڈ جو ہے پیٹرول کی، ڈیزل میں کوئی شارٹیج نہیں، باقی کسی فیول میں نہیں، پیٹرول کی ڈیمانڈ اس وقت پچھلے سال جون کے مقابلے میں اس وقت ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتاتا ہوں 8,50,000 ٹن، یہ لکھ لیجئے گا اپنے پاس فگر 8,50,000 ٹن۔ اسی دوران پچھلے سال جون میں 6,17,000 ٹن، 37% انکریز ہے ڈیمانڈ کی۔ ہمارے پاس اس وقت بھی کوریج 11 دن کی ہے پیٹرول کی، شارٹیج کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کدھر گیا؟ مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگوں کی ٹیمز فیلڈ میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، کئی جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے 10,000 لیٹرز کی ٹینکی جو ہے وہ کہیں پہ اڈوں میں ادھر ادھر رکھی ہے، ڈیکینٹ کرتے ہیں ٹرکس کو، ادھر رکھا ہوا ہے ملاوٹ کرنے بڑی آئل کمپنیز یہ اچھا آپ کی ٹیم جو جا رہی ہے وہاں پہ جو 21 دن کا سٹاک ہے اس کو بھی وہ ہولڈنگ تو نہیں سمجھنا شروع ہوگی؟ نہیں، یہ میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں بات کر رہا ہوں، اس کو ابھی ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں، ان کے پیچھے بھی پڑ رہے ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اور ان ذخیرہ اندوزوں کو کہ انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا، یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ہمیں آرڈرز ہیں کہ ان ذخیرہ اندوزوں کا ہم لوگ جس طرح بھی ہوگا کمر انشاءاللہ ان کی توڑیں گے۔ وہ کیسے؟ فائنینشلی بھی، اور فائنینشلی کیسے؟ جتنا پیٹرول ہمیں جہاں سے بھی لانا پڑا ہم لوگ مارکیٹ میں لائیں گے، جس ریٹ پہ وہ دینا چاہتے ہیں ان کی فائنینشلی کمر ہم لوگ توڑیں گے، ان کے پیچھے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہیں ایک سیکنڈ جی، انہوں نے ذخیرہ اندوزی یا کہیں پہ ٹینکیوں پہ رکھا ہوا ہے، ان کو میں وارن کر رہا ہوں، ان کو وارننگ ہے آپ کے شو پروگرام کے ذریعے، ان کو وارننگ ہم لوگ دیتے ہیں کہ اس وقت وہ مارکیٹ میں ریلیز کر دیں، کیونکہ اتنی ان کو ڈز پڑے گی فائنینشلی، وہ یاد رکھیں گے، ان کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ اور توڑیں گے ہم لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جو پکڑے جائیں گے ان کے پیچھے ہم لوگ ایف آئی آرز کریں گے اور ان کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ اور آج ہائی کورٹ میں بھی میں جسٹس کیسر صاحب کا ان کا بھی میں ممنون ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ فل فورس آف لا کے ساتھ ان کو پروسیکیوٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ اور جو عزم ہے وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ جب ہوگا تو یہ لائنیں ختم ہو جائیں گی، اور کب تک ختم ہوں گی لائن نہیں؟ اور اگلے 48 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے، جو 48 گھنٹوں میں کے پی میں جو ایشو جہاں پہ بھی آ رہے ہیں وہ ہم لوگ کلیئر کریں گے، اور اگلے میرا خیال ہے 72 گھنٹوں میں تقریباً یہ ہم لوگ کلیئر کر دیں گے۔ 77% پمپس جو ہیں کے پی میں ڈرائی ہیں اس وقت؟ نہیں، اس سے کم ہو رہے ہیں، اس وقت لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم لوگ کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ 48 گھنٹے میں؟ ہاں جی انشاءاللہ، ابھی 24 گھنٹے میں اگلے میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئے گی، اور یعنی کہ ہفتے والے دن پیٹرول لوگوں کو مل جائے گا؟ ہم لوگ کلیئر کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگ ہماری پوری کوشش، ہماری ٹیمز اتری ہوئی ہیں، ہم لوگ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان میں انفارمیشن مل رہی ہے، ایف آئی آرز کر رہے ہیں، اور ان کو پورا لیگل پروسیس کے ذریعے ان کو پروسیکیوٹ کریں گے، اور ہم لوگ مارکیٹ میں فلڈ کریں گے۔ اور پیٹرول کی شارٹ جہاں پہ جس کسی نے ذخیرہ اندوزی لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی پرائس آگے اوپر ہو جائے گی اور ہم لوگ جو ہے پیسہ کما لیں گے، ہم لوگ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی کمر ہم لوگ توڑ کے، میرے رب نے چاہا ذخیرہ اندوزی کی کمر ہم لوگ مالی ان کی صورتحال ہم لوگ توڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا منسٹر صاحب، کیونکہ بجلی اور گیس کے معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں، بجلی کیونکہ پیٹرول اتنا آپ نے سستا کرتے آ رہے ہیں، بجلی کے بل وہ ابھی تک کم ہوئے ہیں یا کچھ کمی کا امکان ہے؟ ارشد صاحب، اسی پروگرام میں نے آپ کے ساتھ تقریباً میرا خیال 6-7 مہینے پہلے ہماری کافی ڈیٹیل گفتگو شنید ہوئی تھی۔ بجلی میں کیا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ۔ وہ معاہدے جو سابقہ حکومتوں نے کیے تھے وہ ہمیں ایک ورثے میں ملے ہیں، نمبر 1۔ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ 20 سال کا منصوبہ ہوتا ہے، اس کی سود کی قیمت جو ہے وہ پہلے 10 سال میں ادا کی جاتی ہے۔ وہ معاہدے جو ہیں، جو یہ رپورٹ بھی آئی ہے، اس کے تحت ہمارے ابھی نیگوسیشن جو ہیں مختلف کمپنیز کے ساتھ آن گوئنگ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، نمبر 1۔ اچھا، اس میں سوال
یہ اس لیے بھی منسٹر صاحب اور دوسری چیز میں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لوگوں کا جو اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی آئی پی پیز ہیں اور وہ تو خیر نیگوسیشنز چل رہی ہیں. تو کیا جب پیٹرول اتنا کم ہو گیا اور جب بھی پیٹرول بڑھتا تھا ساتھ بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس لیے بل بڑھانا پڑا. اب پیٹرول کم آئے تو بجلی کے بل بھی تو لوگوں کے کم ہونے چاہیے. وہ ریلیف کیسے ملے گا؟ دو انٹر لنک اس کا باقاعدہ آپس میں اس کا لنک اس لیے نہیں ہے. دو اس کی صورتحال ہے کہ اس تیل نہیں استعمال ہوتا بجلی نہیں. وہ دو چیزیں ہیں اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکنیکل نام ہے اس کا, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس میں کہتے ہیں. اس پہ ایک جز ہوتا ہے تیل کی قیمت کا, دوسرا جز ہوتا ہے آپ کی ڈالر کی ویلیو کا. تو اس وقت جو ڈی ویلیویشن ہوئی تھی ڈالر روپی کی, اس کی وجہ سے وہ عنصر کافی بڑا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ ڈی ویلیویشن کیوں ہوئی؟ کیونکہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جس طرح کے دیمک ایک بلڈنگ کو چاٹ کے ختم کر جاتا ہے, یہ آج کل جو آپ کا لوکس آیا ہوا ہے وہ کھیت چاٹ کے چلا جاتا ہے, وہ اس طرح مسلم لیگ نون آئی پی پیز بھی ایک لوکس ہے. نہیں, انہوں نے اس حکومت نے جو معیشت کے ساتھ کیا, نوٹ چھاپے, انہوں نے 24 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے اس کی تقریباً انہوں نے تندور میں جھونک دیے تھے. انہوں نے نوٹ چھاپے تھے, روپی کی ویلیو مصنوعی طور پہ انہوں نے ایک سطح پہ رکھی تھی, اور اس کا ملک کو کیا اثر پڑا؟ 24 ارب ڈالر ملک کو اس کے پے کرنے پڑے. اس سے وجہ کیا ہوئی؟ اسے یہ ہوا اس کی ڈی ویلیویشن. اور مسلم لیگ نون نے اپنی سروے میں آپ کے ایڈوائزر آن فائنینس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہماری معیشت بھی تباہ ہوئی, لونز بھی بڑھ گئے. ایک سیکنڈ, میں ڈی ویلیویشن کی بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے ڈی ویلیویشن سے آپ کی وزارت بھی شکار ہوئی. ہماری سب سے بڑی ہوئی, کیونکہ آپ کے جو تیل کا جو بینچ مارک لگتا ہے وہ یا 105 ڈالر سے. یہ سوال جواب آپ کابینہ میں نہیں کرتے؟ میں یہی آپ سے گزارش بلا کے پوچھیں اسٹیٹ بینک کو. یہ وجہ تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے, جنہوں نے خسارہ چھوڑا, فسکل خسارہ, مالی خسارہ اور تجارتی خسارہ. نون لیگ پہ تو ہم اتنا عرصہ سے باتیں کرتے آ رہے ہیں, اس کا خمیازہ میں بات بھگت رہے ہیں. اچھا, خمیازہ تو عوام ہم لوگ آج بھی بھر رہے ہیں اس کا. اچھا بالکل ٹھیک, آپ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے مالی خسارہ چھوڑا, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی آپ نے منسٹر صاحب بات کی, اور لوگوں کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت بڑی ہوئی ملتی تھی. اب جب تیل آپ نے اتنا کم کیا ہے تو بجلی کی قیمتیں بلوں میں کیوں نہیں کم ہوئی؟ اس میں دو, میں پھر چیز دہراتا ہوں کہ مائنس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں نہیں, مائنس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ایک چھوٹا جز ہے. آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کا جو سود کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بہت بڑا جز ہے. آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ, جس طرح میں پھر دہراؤں گا, 20 سال کا منصوبہ ہے جس پہ آپ کو 20 سال کے اوپر آپ کو قرضہ ادا کرنا چاہیے تھا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ عوام کو پاس آن نہیں ہوگی, وہ والا پچھلا گھاٹا پورا کرنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ. نہیں, آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ سود کی ایک بہت بڑا جز ہے جو آپ کو ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے. وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, جس کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اس کا خمیازہ ہماری حکومت پے کر رہی ہے. دوسرا جز جو آپ کا آتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بھی, اس پہ بھی آپ کا ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی گیس کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوں گی بلوں میں. وہ گیس کی قیمتیں بھی, آپ کا ایل این جی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے, تو وہ تو برینڈ کے ساتھ لنک تھا نا. برینڈ کے ساتھ لنک ہے, پر ڈالر ٹرمز میں بھی آتا ہے نا. آپ کا وہ بھی فائدہ نہیں ہے, گیس بلوں میں بھی نہیں ملے گا. آپ کا گیس بلوں میں آلریڈی گیس آپ کی سبسڈائزڈ ہے. آپ کی گیس اس وقت 75 سے 80% صارفین کو جو گیس مل رہی ہے وہ تو آپ کو سبسڈائز 75% سبسڈائزڈ مل رہی ہے. لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی تھیں ہمارے بلز لوگوں کے بڑھتے جاتے تھے. اب کیا آپ نے قیمتیں انٹرنیشنلی کم ہوئی, آپ نے بھی کی, وزیر اعظم کہتے ہیں ایشیا میں سب سے یہ بجلی اور گیس کے بل بھی تو کم ہونے چاہیے. میں نے آپ کو پوری لسٹ آپ کو بنا دی, چین بنا دی. تھوڑی سی اب آگے چلتے ہیں, اور اس کی, اور یہ بھی میں آخری بات بجلی کے حوالے سے, میں جو سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے بجلی کا جو مکس ہے وہ بالکل غلط بنایا تھا. انہوں نے تھرمل فیولز پہ زیادہ انحصار کیا, رینیوبل انرجی پہ کم. ابھی جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بنا, جس کی وجہ سے ابھی سرکولر ڈیٹ کتنا ہو گیا؟ تقریباً آپ کے دو اس کے جز ہیں. ایک جو آپ کا پاکٹ ہے وہ تقریباً, ایک آپ کا پاکٹ ہے وہ تقریباً 850 کا ہے, اور اتنا ہی تقریباً آپ کا فلو ہے. اور فلو جو آپ کا ہے 800 اور 800 1600 1.6 ٹریلین, تقریباً 1.8 کے قریب ہے. ایڈوائزر آن فائنینس از سیئنگ اٹس مور دین 2 ٹریلین. بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ناظرین ہم نے سوال کیا تھا, آپ کو اس کا سن لیتے ہیں, فگر سن لیتے ہیں. میں ایک سیکنڈ بات اپنی مکمل کر لوں پھر ضرور. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک سٹاک ہے اور ایک فلو ہے. فلو میں دو چیزیں آپ کی آتی ہیں. فلو جو بہاؤ ہوتا ہے
اس پہ ہم نے بجلی کے نرخ جو ٹوٹل کتنا ہے آسان ہو جائے گا نا فگر تقریباً 1.92 1.8 سے 2 کے درمیان ہے. اس کی وجہ دو اس میں پھر جز آتے ہیں ضروری. اس پہ ایک جز آپ کا یہ آتا ہے کہ سبسڈیز جو سبسڈیز گورنمنٹ ادا کرتی مطلب جو ہم لوگ پے کرتے ہیں لوگوں سے بلوں میں وصول نہیں کرتے. فرض مال سبسڈیز کس کو دیتے ہیں؟ 300 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کا بل یا ہم نے نہیں بڑھایا ان کا بل ایک لیول پہ ہم نے لائف لائن کسٹمرز نہیں لائف لائن سے اوپر ہے. لائف لائن آپ کا 50 یونٹ کا ہے. لائف لائن سے اوپر 75% آپ کے صارفین جو ہیں وہ 300 یونٹ کنزیوم کرتے ہیں. ان کا جو بل ان کا جو اماؤنٹ بنتی ہے 2 ٹریلین سے زیادہ ہو گیا ہے سرکولر ڈیٹ. تقریباً آپ 1.92 کے سمجھیں اور اس وہ جب تک ہمیں ادا نہیں ہوتا 2.3 ٹریلین نہیں وہ جب تک ہمیں منسٹری آف پاور میں ادا نہیں ہوتا وہ اچھا ایڈوائزر آن فائنینس کیا کہے جنہوں نے کل بجٹ پریزنٹ کرنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. آتا ہوں ہیجنگ پہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ڈاکٹر صاحب ذکر کیا. اس وقت سرکولر ڈیٹ کی کیا صورتحال ہے کیا نمبرز ہیں کیا فگر ہے؟ 2.3 ٹریلین ہو گیا ہے ہمارا سرکولر ڈیٹ اس وقت. جی دیکھیں 2 ٹریلین تو کراس کیا ہے اور اس میں ایک جو وجہ اس میں اضافے کی ہے 2 ٹریلین کراس کر گیا ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا سرکولر ڈیٹ میں وہ اماؤنٹ بھی شامل ہے جو کہ ایف بی آر فیڈرل بیورو آف ریونیو نے ہمیں ادا واپس ریفنڈ میں کرنا ہے 300 ارب کا. 300 ارب انہوں نے ہمیں منسٹری آف پاور کا واپس دینا ہے. کس چیز کے لیے دینا ہے انہوں نے؟ وہ سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہے ہمارے. کس سے سیلز ٹیکس لیا انہوں نے؟ مختلف ہمارا جی ایس ٹی لگتا ہے نا آپ کے فیول آپ کے الیکٹرسٹی جو عوام سے لیا ہوا ہے جو سارا وہ ہمیں منسٹری آف پاور کو واپس آنا ہے. عوام سے لیا ڈیڈکشنز جو ہیں حکومت کا کھاتے میں عوام سے یا آئی پی پیز کا پیسہ ہی یہ آپ کے جو آپ کا جنرل سیلز ٹیکس عوام سے جو آتا ہے آپ کے بلز میں ایڈجسٹمنٹ کا کرنا ہے وہ واپس منسٹری آف پاور کو آنا ہے. وہ سارا ایکیومولیٹڈ 300 بلین یا آنے سکوک کا بھی آپ نے 200 بلین کے ریز کیے. یہ پاور کمپنیز کو پیمنٹس کر دی گئی ہیں. یہ اس لیے کی ہیں اور یہ بڑی ٹرانسپیرنٹلی ہم نے کی ہیں. ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو کہ ہمارے میرٹ لسٹ میں اس گرمیوں میں ہمیں درکار ہوں گی بجلی پیدا کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں اور لوڈ شیڈنگ کہاں پہ نہ ہو. جس میں ندیم بابر کی اورینٹ پاور کو 1.4 بلین روپے دینے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے اسلامک سکوک سے. اس پہ جو وہ لسٹ ہے اس میں ہم نے کمپنیز کا میں کوئی نہیں دیکھتا ہوتا. میں صرف دیکھتا ہوتا ہوں کہ جی اگر غلط پڑھوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے. اینگرو پاور کو 10 بلین نشاد پاور جن کو 2.8 بلین اورینٹ پاور ندیم بابر صاحب کی 1.4 بلین روش پاور رزاق داؤد صاحب کی 1 بلین. یہ صرف جو سکوک ابھی آپ نے پیمنٹس ریلیز کیے ہیں اس ہفتے. یا ان کمپنیز یہ کمپنیز جب چلیں گی انہوں نے بجلی یا پیدا کرنی ہے تو ان کو پیسے جو بھی کمپنیز ہیں جنہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے ان کو پیسے ملیں گے. آپ کو کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا کہ ای سی سی میں بھی یہی صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی وزارت میں بیٹھے ہوتے ہیں فیصلے لے رہے ہیں؟ ان میں سے کسی شخص کا تعلق ہماری بجلی کے ساتھ نہیں ہے. بجلی کے محکمے کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ نہیں ہے. بالکل وہ پیٹرولیم کے ہے نا پیٹرولیم کے ساتھ ہے اور ان کا وہ کہیں پہ بھی اور کہیں پہ بھی وہ آ کے ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آتے. میں ٹیبل تو شیئر کرتے ہوں گے. ٹیبل جب ہوتے ہیں وہ یا چلے جاتے ہیں یہاں پہ ان چیزوں پہ وہ نہیں بیٹھتے ہیں. اچھا جب یہ والے آپ نے 1.4 بلین اپروو کیے تھے تو ندیم بابر یہ اس کمیٹی بھی نہیں تھے جہاں پہ یہ اپروو ہوا تھا نہ ہی اس میں رول ہے. 1.4 رزاق داؤد صاحب کے لیے جب 1 بلین اپروو کیے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. نہیں وہ ای سی سی میں اس کے اوپر تو کمپنی وائز تو نہیں ہوتا. آپ نے کمپنی وائز ایک سب کمیٹی بنی اسد عمر صاحب نے اس کو لیڈ کیا اس میں میں تھا. تو اسد عمر صاحب اور آپ نے مل کے ندیم بابر اور ان کو جو آپ کے ساتھ ٹیبل شیئر کرتے ہیں آپ ایک چیز کو with due respect آپ اس کو گھما رہے ٹویسٹ کر رہے ہیں. with due respect میں آپ بتا رہا ہوں with due respect آج سے 2 ہفتے پہلے وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا تمام ایس اے پی ایم ایڈوائزر اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. کل آپ کی غالباً دوسری کابینہ میٹنگ تھی ان احکامات کے بعد. آپ کے علم میں ہے انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے؟ بالکل وہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی کریں گے 2 ہفتے کا ٹائم دیا. میرا خیال ہے 15 یا 16 تاریخ کو ڈیڈ لائن ہے. ڈیڈ لائن کے مطابق وہ بالکل کریں گے اور وہ پبلک کیے جائیں گے. جو آپ کے ویب سائٹ سلیکشن قانون کا یا میرا جو ہے جس طرح آپ کے تو سارے پبلک ہیں. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے کیا ایسٹس ہیں پبلکلی اویلیبل ہیں الحمدللہ. بالکل لیکن ان کے اویلیبل نہیں ہے نا. بالکل ہوگا جی جو قوانین ہے اس کے مطابق وہ پبلک ہوں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آپ کے تو دل میں کوئی ملال نہیں آتا؟ بالکل نہیں آتا جی. ان کے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے. یہاں پہ اس چیزوں میں یہ ملوث ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. منسٹر فار انرجی اینڈ پاور عمر ایوب صاحب بہت شکریہ شرکت کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کچھ بات کریں گے آج کا جو اقتصادی سروے آئے ہے معیشت کی ہماری کیا حالات ہیں. ایک وقفے کے بعد
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر خان, سابق وفاقی وزیر, ماہر معاشیات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. جو بھی ایشو بنتا ہے, پیٹرول پرائسز کیوں بڑھ گئی, پیٹرول کیوں نہیں مل رہا, کیا وجہ ہوئی, مافیا. گندم کی قیمت کیوں بڑھ گئی, مافیا. چینی کی قیمت کیوں بڑھ گئی, مافیا. آئی پی پیز وغیرہ کیوں ہیں جی, مافیا ہے, وہ نہیں کام. تو کیا پاکستان میں معاشی جو مافیاز ہیں, جس کو حکومت مافیاز کہتی ہیں, وہ زیادہ ایفیشنٹ ہیں حکومت سے اور حکومت سے سارے کام کروا لیتے ہیں؟ جناب دیکھیے, یہ بزنس انٹرسٹ جو ہوتی ہیں جن کو یہ لوگ مافیا کہہ رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں پہلے بھی تھی, ان کی حکومت کے آنے سے پہلے بھی تھی. یہ کوئی خاص کوئی بزنس کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہاں پر دیکھیں نا, جو حکومت جس طریقے سے ہر ایک چیز کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کمیونسٹ کنٹریز میں نہیں ہو سکا. وہ ان کی معیشت سوویت یونین کی بھی بیٹھ گئی, باقی یورپین کمیونسٹ کنٹریز کی بھی بیٹھ گئی. یہاں پر کچھ ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ جب بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو اس حکومت کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ مل کر اور مائکرو مینجمنٹ سے وہ اس کے ساتھ مل کر یہ لوگ ایک ایسے بحران پیدا کر دیتے ہیں جو ایک غیر ضروری شارٹیجز پیدا ہو جاتی ہے, جس سے عوام کو بہت نقصان پہنچتا ہے. پھر ان کے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہیں, تو ہر بات پر مافیا مافیا مافیا. اگر ان کو پتہ ہے کہ مافیا موجود ہیں تو ان کو پہلے سے کیوں نہیں پکڑا, ابھی تک کیوں نہیں پکڑا, کب پکڑیں گے, کتنی رپورٹیں نکل آئیں. دیکھیے بات سنیں, ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں سراسر کہ ان کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بہت واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ہم نے کتنے پروگرام کیے, ان کو سمجھایا کہ ہوتا کیا ہے, بین الاقوامی قوانین اس پر کیا ہے. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب, جو آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ پوائنٹس اٹھائے اور ہمارے پروگرام میں بھی اٹھائے, لیکن ہم جب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں وزراء سے, وہ کہتے ہیں جی جن لوگوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, وہ میٹنگ سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ جی رزاق داؤد صاحب یا ندیم بابر اٹھ کے باہر چلے گئے جب ابھی سکوک بانڈ سے بلینز کی انہوں نے اسد عمر اور عمر ایوب نے ان کی پیمنٹس اپروو کی. جناب دیکھیے, یہ تو ہمارا مذاق اڑانا ہے. جب وہ اپنے پوزیشن آف پاور میں اور انفلوئنس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ایک میٹنگ کے لیے اسے اٹھ بھی گئے 10 منٹ پہلے تو کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ جس کا سمریز بن کے آتی ہیں کابینہ تک, اس میں ان کا کیا اثر تھا اس کے اوپر, اور جو جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو اس کو تیار کرتے ہیں ان کے اوپر ان کا کتنا اثر ہے. یہ دیکھیں نا, اگر جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کو کابینہ ہی چھوڑ دینا چاہیے, ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. ہم ایسے پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں جہاں پر پورٹ فولیوز میں ہی انہی کے اپنی بزنس انٹرسٹ کے وہ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر تو لوگوں کو جیل جانا پڑ گیا امریکہ جیسے ملکوں میں. یہاں پر تو جناب وہ چلتا, ان کو ابھی آ کر 2.5-3 سال کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. جی ڈاکٹر زبیر صاحب. جی صرف اثاثے ڈکلیئر نہیں کرنے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان کی کون کون سی بزنسز ہیں جو آج کل چل رہی ہیں جس کے ساتھ جس سے وہ آمدن کما رہے ہیں. کیا ان کی وہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو کابینہ سے نکال دینا چاہیے تھا. اب یہ جو پھر سے بحران ہوا ہے یہ پیٹرول کا بھی, یہ میرا خیال 3-4 بحران ہے عمران خان کی حکومت میں جو پچھلے 3-4 مہینوں میں آ چکا ہے. اور یہ اس کو پینڈیمک کی یہ جو پردہ ہے اس کے پیچھے ان کو چھپنے کی ضرورت. اب میں دیکھ رہا تھا یہ اکنامک سروے کی آپ نے بات کی, اس کے اوپر ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ یہ آخر دیکھیں بات سنیں, یہ حکومت یہ معیشت جو ہے یہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہی بہت ہی کمزور حالت میں تھی, اور اس پر سارے جو میڈیا کی اٹینشن اس پر تھی. میں خود میرے ہمارے اور باقی کلیگ جو ان سب نے ان چیزوں پر بہت اس کی نشاندہی کی. لیکن اب جو یہ پینڈیمک آ گیا ہے تو اس کے پیچھے سے ہٹ کر یہ پیچھے چھپ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے تو صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے فائنانس منسٹر یہ اپنے ایڈوائزر صاحب نے آج انٹرویو کیا, بجائے اس کے کہ وہ ان کمزوریوں کی وجوہات کو تسلیم کریں اور اس کو
اس کو سامنے لائیں تاکہ جب نئی پالیسی آئے, کل بجٹ آئے گا تو اس میں اس کی کریکشن کے لیے راستہ نکالیں. اگر یہ ابھی تک وہی IMF کی پالیسیوں کو پریز کر رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جناب یہ وہ پرانی پٹلی پر پھنسے ہوئے ہیں, جسے کہتے ہیں انگریزی میں اسٹک ان دا رٹ. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اور لے ڈوبیں گے. ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ایسے جو کرائسس آ رہے ہیں. پیٹرولیم دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد زبان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.